बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो एक रोशन दिन था। चमकीली धूप चारों जानिब फैली हुई थी जब सुल्तान सुस्त कदमों से मिस्र की गलियों में घूम रहे थे। वो कभी एक मोहल्ले का रुख करते और कभी दूसरे मोहल्ले का। मौसम में ज़्यादा सख्ती ना थी जिसकी वजह से उन्हें भी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हो रही थी। स्याह रंग के जुब्बे ने उनको मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था और उन्होंने नकाब से अपने चेहरे को भी छुपा रखा था। पैरों में उन्होंने इंतहाई अदना किस्म के जूते पहन रखे थे जिससे किसी को कानों कान खबर तक ना हो रही थी कि ये मिस्र का सुल्तान है। बेस बदले सुल्तान मिस्र की गलियों में घूम के गहरी नज़रों से जायजा ले रहे थे, मगर आज इत्फाक से उन्हें ऐसा कोई शख्स ना मिला जिसे मदद की ज़रूरत थी। ना ही सुल्तान को जुर्म करने वाला कोई मुजरिम दिखाई दिया। दोपहर ढलने वाली थी। शाम के आसार आसमान पर दिखाई दे रहे थे। करीब था कि कुछ ही देर में असर की अजान बुलंद हो जाती। सुल्तान ने फैसला किया कि अब उन्हें महल वापस लौट जाना चाहिए। वो जिस गली में थे वो एक वीरान सी गली थी। उसमें बड़े बड़े खुले मकानात थे जिनमें ज़्यादातर बहुत ही कदीम तर्ज के बने हुए मकान थे। उनमें से चंद एक में रहाइश थी, मगर बाकी टूटे फूटे और अरसा दराज से वीरान पड़े हुए थे। ऐसे इलाके जुराइम का घर हुआ करते हैं, इसलिए सुल्तान उस जगह पर मौजूद थे। मगर सुल्तान को मायूसी हुई थी और इस मायूसी में खुशी छुपी थी क्योंकि सुल्तान को यहाँ से भी कोई मुजरिम ना मिला था। सुल्तान उन खंडरात नुमा इमारतों को अपने पीछे छोड़ते हुए अभी वापसी के लिए मुड़े ही थे, तभी अचानक माहौल में एक दिलदोज़ चीख गूंज उठी। सुल्तान जो इंतहाई मुतमिन होकर वापस जाने के लिए तैयार हुए थे, उनका दिल उछल कर हलक में आया। वो बेख्तियार पलटे। चीख उसी गली में वाक़या किसी मकान में से आई थी। ये बड़े बड़े और खुले मकान पुरस्रार खंडरात जैसे लग रहे थे। सुल्तान को अंदाज़ा हो रहा था कि वो चीख कहाँ से आई थी। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये उनका वहम है, क्योंकि चीख के बाद मुकम्मल तौर पर सुनाटा छा गया था। मगर सुल्तान उस चीख को अनसुना कर पा रहे थे। उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने एक इंसानी चीख चंद लम्हे कबल सुनी है। सुनाटे की सी कैफियत में सुल्तान चंद लम्हे खड़े रहे। अभी वो कोई फैसला ना कर पा रहे थे जब भी अचानक माहौल में एक दफ़ा फिर वही चीख गूंजी। वो किसी जवान मर्द की चीख थी। उस चीख में दर्द था, कुर्ब था, यूं जैसे तकलीफ की इंतहा पर कोई अपनी पूरी ताकत से चीखता है और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करता है। यकीनन ये कोई बेकस और मजबूर इंसान था जो किसी जालिम के शिकंजे में था। सुल्तान बेचैन हो गए। इस ख्याल ने उनके अंदर बेताबी भर दी थी। उस वीरान गली के अंदर कोई ऐसा शख्स जुल्म का शिकार है जिसके साथ बहुत ही दर्दनाक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आवाज़ से अंदाज़ा होता था वो कोई नौजवान लड़का है। सुल्तान बेख्तियार ही चंद कदम आगे बढ़े। खोजती हुई नज़रों से आसपास के मकानात का जायज़ा लेते हुए वो गलियों में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें ज़रा अंदाज़ा ना था कि वो चीख किस सिमत में से आई थी। पुरस्रार मकानात के अंदर जंगली दरख्तों की बहुतात थी। चूँकि ये मकानात अरसा दराज से वीरान पड़े थे तो इनमें खुदरो पौधे उगे हुए थे। इन दो चीखों के बाद किसी किस्म का कोई आवाज़ ना सुनाई दी थी, मगर सुल्तान बेकरार हो चुके थे और वो पता लगाए बगैर महल वापस ना जाना चाहते थे। आसमान पर शाम का चमगड्ढा फैल रहा था। सुल्तान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो तेज़ी से दाएं बाएं देखते मकानात का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर उन्हें किसी मकान पर भी शक ना हो रहा था। तभी उनके कदम ठिठक कर रुक गए। गली की दाईं तरफ बने हुए मकानों की कतार में एक खुला सा मकान था जिसका बड़ा सा अहाता दूर से नज़र आ रहा था। सुल्तान के चौंक कर रुक जाने की वजह ये थी कि जिन वीरान घरों में अरसे दराज से कोई आबाद ना था वहाँ बड़े बड़े खुदरू पौधे थे, मगर ये वाहिद मकान ऐसा था जिसके अहाते में सिर्फ एक ही दरख्त था, वो भी घना और बुलंद। उस दरख्त को देखकर साफ लगता था जैसे इसकी बाकायदा तराश खराश की जाती है। इसकी छाँव गहरी थी मगर बेरब्त ना थी। बेसाख्ता ही सुल्तान ने उस मकान के बड़े से फाटक के सामने की जगह का जायज़ा लिया। वो बुरी तरह से चौंक पड़े। मकान के सामने की जगह मट्टी थी और उस मट्टी में जा बजा जूतों के निशान थे। जूतों के निशान ताज़ा थे। इसका मतलब था कि कोई तो ऐसा शख्स था जो इस इमारत के अंदर मुसलसल आता जाता था। सुल्तान आगे बढ़े और इन निशानात को गौर से देखने लगे। वो एक शख्स के जूतों के निशान नहीं थे, वो कई निशानात थे, मुख्तलिफ जूतों के निशानात जो इमारत के अंदर भी जाते दिखाई दिए थे।
اور باہر آتے ہوئے بھی شاید یہ عمارت مسلسل کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس پوری گلی میں مزید کوئی ایسا مکان نہ تھا جس میں سلطان کو ایسی نشانیاں ملتی۔ باقی سب مکان ویران تھے، صرف یہی ایک مکان ایسا تھا جس میں آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مکان کے اطراف اور اندر مکمل طور پر خاموشی تھی۔ گلی میں سنائی دینے والی 2 چیخوں کے بعد اب گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کسی پرندے کے بولنے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں سلطان کی چھٹی حص چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ سلطان کو اس ویران عمارت کے اندر جانا چاہیے، اور سلطان نے کبھی اپنی چھٹی حص کی بات نظر انداز نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنی تلوار کی موجودگی کی تصدیق کی جو ان کے جبے کے اندر بندھی ہوئی تھی۔ دروازے کے دونوں پھاٹک ایک زنجیر کے ساتھ مکفل تھے۔ سلطان کو پہلے تو فکر لاحق ہوئی، مگر جب انہوں نے غور سے اس زنجیر کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ صرف نمائشی طور پر لگائی گئی تھی۔ اس زنجیر سے دونوں دروازے مکفل نہ تھے۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا تو چھن کی آواز کے ساتھ زنجیر ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ صرف ایک نمائشی ٹکڑا تھا۔ دروازے کے دونوں پھاٹک ان کے سامنے تھے۔ سلطان نے بے اختیار ایک ہاتھ بڑھا کر دروازے کے ایک پھاٹک پر ذرا سا دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سلطان نے بے خبری میں ہی اس طوفان کی جانب قدم بڑھا دیے تھے جو ان کے آنے والے دنوں کا سکون برباد کرنے والا تھا۔ دروازے کا پھاٹک کھل چکا تھا۔ سلطان نے محتاط نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ دروازے کے باہر کوئی نہ تھا، مگر اندر انہیں کیا ملنے والا تھا اس کا انہیں کوئی اندازہ نہ تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر سلطان نے محتاط طریقے سے قدم دروازے کے اندر رکھ دیا۔ اندر کا منظر ان کے سامنے تھا۔ وہ مکان بالکل خالی پڑا تھا۔ بیچوں بیچ لگا ہوا گھنا درخت اپنے پتے بکھیر رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلطان کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس عمارت میں ضرور کوئی رہائش پذیر تھا۔ درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے بہت ہی کم مقدار میں تھے۔ یقیناً یہاں پر روز صفائی ہوا کرتی تھی۔ مکان کے احاطے کی دوسری طرف کتار سے 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے دروازے ٹوٹے پھوٹے اور سال خوردہ تھے۔ سب دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے۔ دور سے ہی دیکھنے پر سلطان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چاروں کمروں میں سے کسی میں بھی کوئی انسان موجود نہیں ہے، لیکن آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ سلطان نے خود اسی عمارت میں اندر جانے اور باہر آنے والے جوتوں کے نشان دیکھے تھے۔ صحن میں موجود صفائی کی علامات بھی یہ بتاتی تھی کہ اس عمارت میں کوئی نہ کوئی ضرور آتا اور جاتا رہتا ہے۔ تو پھر آخر وہ کون تھا اور کہاں تھا؟ سلطان دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے مکان کے احاطے میں چلنے لگے۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی، کسی کی موجودگی کا کوئی آثار نہیں تھا۔ سلطان دبے قدموں چلتے ہوئے کمروں کی کتار کے پاس پہنچ گئے۔ جو کمرہ ان کے سامنے تھا اس میں دھول، مٹی اور گرد فرش پر جمی ہوئی تھی۔ سلطان حیرت زدہ رہ گئے۔ باہر کا صحن صاف تھا مگر کمرے گرد آلود تھے۔ صرف ایک کمرہ نہیں، باقی کے تینوں کمروں کا بھی یہی حال تھا۔ کاٹ کباڑ کا ڈھیر تھا جو ان تینوں کمروں کے اندر لگا ہوا تھا۔ آخری کمرے کو دیکھتے ہوئے سلطان مایوس سے ہو چلے تھے، تبھی اچانک وہ بری طرح سے چونک اٹھے۔ کمرے کے فرش پر جمی ہوئی گرد کی تہہ پر جوتوں کے نشان تھے۔ یہ جوتوں کے نشان باہر صحن سے آتے ہوئے کمرے کے اندر جا رہے تھے۔ بے اختیار سلطان ان جوتوں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے، مگر سلطان اس وقت ششدر رہ گئے جب یہ جوتوں کے نشان کمرے کے عین بیچوں بیچ جا کر غائب ہو گئے۔ سلطان گھبرا گئے، 2 قدم پیچھے ہٹے، مگر جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ سچ تھا۔ جوتوں کے واپسی کے کوئی نشان نہ تھے، وہ کمرے کے عین بیچوں بیچ میں غائب ہو چکے تھے۔ یوں جیسے وہ شخص جو یہ جوتے پہن کر آیا تھا اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ آخر وہ شخص کہاں جا سکتا تھا؟ اس مکان کا راز سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی سلطان نے اپنی آنکھیں سکیر کر دیکھا، زمین پر جہاں جوتوں کے نشانات غائب ہو رہے تھے وہاں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ شام ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اندھیرا پھیلنے لگا تھا، اور اسی اندھیرے کے سبب سلطان کو ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہا تھا کہ وہاں زمین پر جوتوں کے بالکل سامنے ایک جو بھی دروازہ کھلا تھا جو زمین کے اندر پیوست تھا۔ یقیناً یہ راستہ اس کمرے کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں کھلنے کا راستہ تھا۔ سلطان دم باخود ہو کر رہ گئے۔ تو اس مکان کا یہ راز تھا۔ بظاہر خالی دکھنے والا ایک بیاباد اور ویران مکان کے اندر ایک خفیہ تہہ خانہ موجود تھا جہاں پر نہ جانے کیسی سرگرمیاں کی جا رہی تھی۔ سلطان نے ایک بار سر اٹھا کر آس پاس کا جائزہ لیا، وہاں کوئی نہ تھا۔ چاروں جانب
گہری خاموشی کا راج تھا۔ سلطان نے جھک کر اپنے ہاتھوں سے دروازے کے اوپر جمی ہوئی گرد کو ہٹایا۔ چاروں جانب پاؤڈر سا پھیل گیا۔ زمین کے اندر فٹ ہوئے اس چوبی دروازے کا قفل واضح ہو گیا۔ وہ اوپر کی طرف کھلنے والا دروازہ تھا۔ سلطان بے قرار ہو چکے تھے۔ انہیں اب جلدی اس مکان کا راز فاش کرنا تھا۔ آخر اس ویران مکان کے اندر تہہ خانہ کیوں تھا، اور جو کوئی بھی اس تہہ خانے میں داخل ہوا تھا وہ اندر کیا کر رہا تھا؟ اس مکان کے اندر سے گونجنے والی دل دوز چیخ آخر کس کی تھی؟ ایک جھٹکے کے ساتھ سلطان نے وہ تہہ خانے کا دروازہ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ بغیر کسی آواز کے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سلطان دم بخود رہ گئے۔ دروازے کے عین نیچے مضبوط سیڑھیاں تہہ خانے کے اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ان سیڑھیوں پر گرد کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ صاف ستھری تھی، جیسے وہاں پر باقاعدہ صفائی ہوتی رہی ہو۔ تہہ خانے کے اندر سے ہلکی ہلکی بن بناٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس تہہ خانے کے اندر کوئی نہ کوئی انسان ضرور موجود ہے۔ دبے قدموں سلطان اس تہہ خانے میں داخل ہو گئے اور اپنے پیچھے اس کا دروازہ ویسے ہی بند کر لیا جیسے پہلے تھا۔ تہہ خانے کے اندر روشنی تھی۔ زیر زمین ہونے کے باوجود وہاں پر روشنی کا انتظام اچھا خاصا تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ سلطان ایک ایک کر کے سیڑھیاں نیچے اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر موڑ مڑتے ہی ایک بڑا سا کمرہ سلطان کے سامنے آ گیا، اور اسی پر سلطان لپک کر اس موڑ سے واپس سیڑھی کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ سیڑھیوں کے اختتام پر جو بڑا سا کمرہ تھا اس میں ایک نہیں بلکہ کئی انسان موجود تھے، جوان اور بے بس لڑکے جن کو ایک نظر دیکھتے ہی سلطان بری طرح چونک گئے۔ چونکنے کی وجہ بھی کوئی عام نہیں تھی۔ بیسیوں لڑکے جو دور سے دیکھنے پر جوان معلوم ہو رہے تھے، برہنہ حالت میں زمین کے اوپر جانوروں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ سیڑھیوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے سلطان کو کئی پل خود کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ کمرے میں سے آوازیں آ رہی تھی۔ ان میں سے کسی کو پتہ نہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے پاس کوئی شخص کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے اور سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ سلطان کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ سامنے کا منظر بے حد خوفناک تھا، مگر سلطان کو آخر اس تہہ خانے کا راز جاننا ہی تھا۔ اس ویران سی گلی میں نہ جانے کون سا ذبح خانہ کھلا تھا جس میں اتنے سارے نوجوان مردوں کو جانوروں کی طرح زمین پر لٹا کر نامعلوم ان کے ساتھ کون سا سلوک کیا جا رہا تھا۔ سلطان نے ہمت کر کے سیڑھیوں کی اوٹ میں سے ذرا سا سر نکال کر باہر کمرے میں جھانکا۔ سامنے وہی ہولناک منظر تھا۔ زمین پر جانوروں کی طرح پڑے ہوئے برہنہ جوان مرد جن کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں پر کپڑا باندھا ہوا تھا تاکہ وہ کچھ نہ دیکھ سکیں۔ ان بیسیوں جوان لڑکوں کی نگرانی پر کئی افراد کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں مضبوط ہتھیار تھے۔ سلطان کے دیکھتے ہی ان مظلوم قیدیوں میں سے ایک نے اٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، اور وہی لمحہ اس کی بربادی کا لمحہ ثابت ہوا۔ ڈنڈا بردار مجرموں نے لپک کر اس کو پکڑ لیا۔ وہ یوں بھی بندھی ہوئی ٹانگوں سے کتنی دور بھاگ سکتا تھا؟ شاید وہ لوگ اغوا کیے ہوئے لوگ تھے، اور ان کے سامنے جو لوگ ان کے پہرے پر مقرر تھے وہ اغوا کرنے والے تھے۔ انہی میں سے اغوا فروش نے اپنے ڈنڈا اٹھا کر پوری قوت سے اس لڑکے کے گھٹنوں پر دیے مارا۔ شاید یہ ان سب کا رہنما تھا۔ اس رہنما نے نوجوان لڑکے کے گھٹنوں پر اس زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ بیچارہ چیخ اٹھا۔ ایسی ہی ایک چیخ سلطان کو کچھ دیر پہلے گلی میں سنائی دی تھی۔ سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اغوا فروشوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تبھی سلطان کے کانوں میں اغوا فروشوں کے رہنما کی آواز گونجی۔ وہ زمین پر پڑے ہوئے ان تمام مظلوموں کو مخاطب کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ نے سلطان کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، جتنی دیر کرو گے اپنے لیے ہی نقصان بڑھاتے جاؤ گے۔ میرے آدمیوں کے پاس بہترین ہتھیار موجود ہیں جن سے وہ تمہیں مار مار کر ناکارہ بنا دے گا۔ پہلے ہم تمہارے ناخن اکھیڑ چکے ہیں، تمہاری آدھی ہڈیاں توڑ چکے ہیں۔ اب اگر تم لوگوں نے یہودیوں کی فوج میں بھرتی ہونے کا حکم نہ مانا اور کلمے کی بے حرمتی کر کے یہودی مذہب میں داخل ہونے کی حامی نہ بڑھی تو دیکھتے دیکھتے تم سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے، کیونکہ مجھ سمیت میرے تمام ساتھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو یہودیت میں شامل کر کے ہم تمہارے سلطان کا سر نیچا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ اس شخص نے زوردار کہکہ لگایا۔ سلطان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ سب یہودی تھے جنہوں نے بے کس مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ایک ویران مکان کے اندر قید کر رکھا تھا۔ سلطان نے دیکھا جہاں وہ قیدی پڑے تھے
ان کے پاس خون بھی تھا۔ یقیناً شدید مار پیٹ کے نتیجے میں وہ لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کے ناخن اکھڑے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب درد سے کراہ رہے تھے۔ نہ جانے ظلم کا یہ بازار سب سے گرم تھا۔ سلطان کا سارا خون سمٹ کر ان کے سر میں جمع ہو گیا۔ تیش کی ایک شدید لہر ان کے اندر جاگی اور ان کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنی تلوار کے دستے پر جم گیا۔ ان کا دل چاہا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس تلوار سے اس یہودی کا سر قلم کر دیں۔ انہوں نے اپنا ایک قدم آگے بھی بڑھایا، لیکن بے اختیار وہ رک گئے اور یہودی تعداد میں 25-26 تھے اور سلطان تنہا۔ ان سب کے پاس تلواریں تھیں، ڈنڈے تھے، کلہاڑیاں تھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سامنے نہتے اور بے بس مسلمان تھے۔ ان میں سے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر سلطان کو جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ سلطان اکیلے ان پر نہ تو حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی ان سب مسلمانوں کو بچا سکتے تھے جو اس وقت شدید ظلم کا شکار تھے۔ سلطان کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آ رہا تھا۔ ان مسلمانوں کو بچانا تو چاہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ پراسرار یہودی رہنما انہیں کچھ خاص معلوم ہو رہا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس یہودی سے ملاقات کرے۔ سلطان نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مصیبت کو دعوت دینے والے ہیں، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور سلطان کے فیصلے کے آگے کوئی مصلحت نہیں ٹک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنا ہتھیار تلوار کے راستے سے ہٹا لیا اور دبے قدموں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تہہ خانے میں سے باہر نکل آئے۔ تہہ خانے کے اندر موجود یہودیوں میں سے کسی کو شک تک نہ ہوا کہ کچھ ہی دیر پہلے مصر کا وہی سلطان انہیں اپنی آنکھوں سے دور کر گیا ہے جس کے خلاف وہ لوگ منصوبے بنا رہے ہیں۔ سلطان کی یہ روانگی ان یہودیوں کے لیے بربادی لے کر آنے والی تھی۔ سلطان جس خاموشی سے اس تہہ خانے میں سے نکل کر باہر گئے تھے، ان کی واپسی اتنی ہی پرزور اور گونجدار تھی۔ اس وقت رات کی تاریکی چاروں جانی پھیل رہی تھی۔ سلطان کے محل سے قطار در قطار گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے ایک جانب کو اڑے چلے جا رہے تھے۔ ان کا رخ اسی پرانی گلی کی جانب تھا جس کے ویران مکان کے تہہ خانے میں سلطان نے وہ روح فرسا منظر دیکھا تھا۔ سلطان کے سپاہی تربیت یافتہ اور قابل بھروسہ تھے۔ ان کی تلوار بازی بہترین تھی اور اس وقت بھی وہ اپنے پورے جوش و خروش سے ان یہودی مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے اس تہہ خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان سب کی قیادت سلطان خود کر رہے تھے اور اس وقت ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں جس وقت یہ تمام گھوڑے اس مکان کے دروازے کے باہر رکے، ان کے ہنہناٹوں نے اس ویران علاقے میں شور سا مچا دیا۔ آن کی آن میں یہ سارے فوجی مکان کے اندر دعویٰ بول چکے تھے۔ یہودیوں کو تہہ خانے میں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر سلطان کے تمام سپاہیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ وہ سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کچھ یہودی پہرا دے رہے تھے مگر باقی سبھی آرام کر رہے تھے۔ شاید انہیں یقین تھا کہ رات کی اس پہر انہیں کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بےکس مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی۔ مدد کو آتے دیکھ کر ہی ان سب کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ سلطان کے فوجیوں نے یہودیوں پر دعویٰ بول دیا تھا۔ ان کا رہنما خاموشی سے اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سلطان بری طرح سے چونک گئے۔ اس نے کسی قسم کی ہڑبڑاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، خاموشی سے فوج کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر رہی تھی۔ مسلمانوں کو آزاد کیا جا رہا تھا اور وہ ایک ایک کر کے بھاگتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آزادی کی خوشی تھی۔ سلطان کے سپاہی تمام یہودیوں کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے، سوائے اس ایک یہودی کے جو ان کا رہنما تھا اور اس وقت پتھریلے تاثرات کے ساتھ سامنے کھڑا سلطان کو گور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا، اسے اپنی قید کا کوئی خوف نہ تھا۔ سلطان چونک سے گئے۔ اس قدر پر اعتماد مجرم انہوں نے بہت کم دیکھے تھے جو یہ جانتے تھے کہ انہیں شہر کا سلطان گرفتار کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود ان کا سر خوف کے مارے نیچا نہیں ہوتا تھا۔ سلطان ایک پل کے لیے متاثر سے ہو گئے۔ نہ جانے اس یہودی میں کیا بات ایسی تھی کہ سلطان کا دل اس سے بات کرنے کو چاہا، مگر یہ بات کرنے کے لیے مناسب جگہ نہ تھی۔ سلطان کا ایک سپاہی اس یہودی کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ سلطان کے دیکھتے دیکھتے اس نے آگے بڑھ کر اس یہودی کے ہاتھ پیچھے کیے اور انہیں رسی سے باندھ دیا، پھر اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا، مگر تبھی اس یہودی نے زور سے پکارا، اے مصر کے سلطان، اپنے سپاہی کو حکم دو کہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، میں خود چل کر تم سب کے ساتھ جاؤں گا، مجھے تمہاری سزا کا کوئی خوف نہیں، میں تو خود تم سے ملاقات کا خواہاں تھا، نہ جانے کتنا برسوں پرانا خواب آج سچ ثابت ہوگا۔ سلطان اس یہودی کے لہجے پر چونک سے گئے۔ اس کا لہجہ پر اسرار تھا۔ اس نے سلطان کو دیکھتے پہچان لیا تھا۔ یہ بات اور زیادہ حیران کن تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ بہت عرصہ سلطان کو جانتا تھا، لیکن آخر
وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس کے دل میں سلطان کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟ سلطان نے اپنے سپاہی کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ یہودی مسکراتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا باہر چلا گیا۔ سلطان اس کے رویے پر حیران تھے، مگر اس حیرانی کا جواب محل واپس جا کر ہی مل سکتا تھا۔ نصف شب بیت چکی تھی اس وقت سلطان کے محل میں یہ انوکھا دربار لگا ہوا تھا، جس میں سلطان کے سامنے وہ تمام مجرم یہودی موجود تھے جنہوں نے بے کس مسلمانوں کو یہودی بنانے کے لیے ان پر ظلم و ستم کیے تھے۔ قیدی مسلمان تو رہا ہو چکے تھے، ان کی خوشی دیدنی تھی، مگر اس وقت سلطان اپنی نشست پر بیٹھے اس یہودی کا چہرہ بغور دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ سلطان کے دربار میں خاموشی تھی، اتنا گہرا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز گونج پیدا کرتی۔ سلطان کے کئی سپاہی اور وزیر اسی دربار میں موجود تھے اور حیران نظروں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اس یہودی کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالنے کی بجائے اسے اپنے سامنے دربار میں لا کھڑا کیا تھا۔ نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ سلطان خاموشی سے اسے گھور رہے تھے اور وہ بھی جواباً سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ تبھی سلطان نے اسے مخاطب کیا، تمہارا یہ سب کچھ کرنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ تم خود یہودی ہو، تمہارے ساتھی یہودی ہیں، مگر نہتے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں یہودیت میں شامل کر کے آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے کانوں سے یہ کہتے سنا کہ تم ان کو یہودی بنا کر یہودی مذہب کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ سلطان کے سوال پر وہ شخص ایسے مسکرایا جیسے کسی بچے نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ سلطان کو اس کا اس طرح مسکرانا بہت ہی ناگوار گزرا، مگر وہ خاموش رہے کیونکہ یہودی بول اٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اوہ تو میں اب سمجھا کہ رات کی اس پہر آپ نے ایک ویران مکان پر حملہ کیوں کیا۔ یقیناً آپ جاسوسوں کی طرح پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری باتیں سنی۔ میں باقی ان مسلمانوں کو یہودیت میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور صرف ایک دن، اور اگر آپ کو ہمارا پتہ نہ چلے تو یقیناً ایک عظیم یہودی فوج تیار کر لیتا، ایسے نوجوانوں کی فوج جو طاقتور اور فرما بردار ہوتے، جن کے اوپر اس قدر ظلم ڈایا گیا ہوتا کہ انہیں اپنی مرضی سے سوچنے پر بھی خوف آتا۔ یقیناً ایسے لوگ یہودی مذہب کی فوج کے لیے بہترین ہیں، وہ پورے اعتماد انداز میں کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سلطان کا خون کھول اٹھا، وہ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا، بلکہ اس پر فخر بھی محسوس کر رہا تھا۔ سلطان نے خود پر قابو پایا، کہنے لگی، یقیناً اس کے پیچھے تمہارا کوئی بہت ہی چلاک مقصد ہوگا، مگر وہ جو کچھ بھی تھا افسوس وہ اب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا تمام گروہ گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جس طرح تم نے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہاری سزا تو صرف موت ہے۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے جرم کرتے دیکھا، جس کے صلے کے طور پر میں تمہیں سزائے موت تجویز کرتا ہوں۔ یہ یقیناً یہ سزا تمہارے جرم کے ساتھ بالکل انصاف کرتی ہے۔ سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ شخص مسکرا دیا۔ سلطان کو حیرت سی ہوئی، اپنی موت کا اعلان سننے کے باوجود وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا پورے اسرار بات تھی۔ ایسے مضبوط اور فولادی ارادوں کے حامل لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں۔ نہ جانے کیوں سلطان کے دل میں اچانک سے خیال آیا، کاش کہ یہ شخص مسلمان ہوتا، ایک سچا مسلمان، اور مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر اسلام کی خاطر لڑتا تو یقیناً وہ کئی مقامات پر اسلام کا سر فخر سے بلند کر سکتا تھا۔ وہ عام انسان نہیں تھا۔ سزائے موت کی اطلاع پانے کے باوجود یہودی سر اٹھا کر مسکرا رہا تھا، اور سلطان اس کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ اور ہی سوچے جا رہے تھے۔ تبھی اچانک سلطان کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے اس یہودی کو مخاطب کیا اور بولے، اب جب کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے اور جلدی تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تو ایک اچھے قاضی کی حیثیت سے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ آخری خواہش کا پورا کرنے کا حق ہر انسان کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ چاہے تم یہودی ہو، مگر تم میرے سامنے اپنی آخری خواہش کا بلا جھجک اظہار کر سکتے ہو، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ سلطان وعدہ کر رہے تھے۔ یہودی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ سوچنے والی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی سلطان کی آنکھوں سے اپنی نظر نہ ہٹائی تھی۔ وہ جیسے ذہن میں کچھ سوچ رہا تھا، تبھی اچانک وہ بول اٹھا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی آخری خواہش بیان کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مرنے سے پہلے سونے کے پیالے میں پانی پیش کریں۔ جب تک میں سونے کے پیالے میں اپنی مرضی سے پانی نہ پی لوں، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ یہی میری آخری خواہش ہے۔
یہودی کی بات پر سلطان چونک اٹھے، نہ جانے اس میں اس کا کیا مقصد تھا، مگر سلطان نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی ان کے لبوں پر ایک پوری اسرار سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید وہ اس یہودی کا امتحان لینا چاہتے تھے، وہ اسے ایک موقع دینا چاہتے تھے۔ سلطان نے وزیر کو اپنے نزدیک بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ خاموشی سے دربار سے پلٹ گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وزیر پلٹ کر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس کے اوپر سونے کا ایک خوبصورت سا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اس پیالے کے چاروں طرف خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وزیر نے احترام سے یہ پیالہ لا کر سلطان کے سامنے رکھ دیا۔ سلطان مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ تھال اٹھا لیا جس میں سونے کا پیالہ رکھا تھا۔ اس میں پانی ہلکورے لے رہا تھا۔ سلطان نے یہ تھال لے جا کر اس یہودی کے سامنے کر دیا۔ تو پھر یہ لو اور اپنی آخری خواہش کو پورا کر لو، سونے کے پیالے میں ٹھنڈا پانی حاضر ہے۔ سلطان مسکرا رہے تھے۔ یہودی کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ اس نے ایک نظر پانی کو دیکھا اور پھر سلطان کو، اور وہ ایک دم اچھل پڑا۔ سونے کا پیالہ خاص تھا۔ اس خاص پیالے کے چاروں طرف نقش و نگار نہیں بنے ہوئے تھے بلکہ سونے کی کشیدہ کاری کی ہوئی تھی۔ خوبصورت طریقے سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی سلطان کا امتحان تھا، وہ اس شخص کی مضبوطی کا جائزہ لینا چاہتے تھے، اور وہی ہوا جس کا سلطان کو 100% اندازہ تھا۔ پیالے کے چاروں طرف میں کلمہ طیبہ لکھا دیکھ کر اس یہودی کا دماغ گم گیا، اور اب تک جو وہ خود پر قابو پائے کھڑا تھا یکدم بپھڑ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زور سے پانی کا پیالہ فرش پر پھینک دیا۔ پورے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر لپک کر آگے بڑھا اور اس نے وہ سونے کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا جس کی بے حرمتی کسی کو برداشت نہ تھی۔ سلطان کے چہرے پر سختی نمودار ہو گئی۔ یہودی اب اول فول بکنے لگا۔ وہ کلمہ طیبہ کی بے حرمتی کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمانوں کے کرداروں پر بھی کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا کچھ دیر پہلے والا سحر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ وہ اچانک ہی مسلمانوں کے پیغمبروں کے بارے میں نازیبا کلمات منہ سے نکالنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے تال فرش پر پھینکا، اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی۔ قریب تھا کہ وہ اس یہودی کا سر قلم کر دیتے۔ وہ یہودی چونک گیا، تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا، سلطان کو زوردار آواز میں للکارا، نہیں ہے سلطان، تم میرا سر قلم نہیں کر سکتے۔ تم نے اپنی زبان دی ہے کہ جب تک میں اپنی مرضی سے سونے کے پیالے میں پانی نہ پی لوں تم سزائے موت کا حکم پورا نہیں کر سکتے، اور تمہارے سامنے ہے، میں نے پانی کو زمین پر گرا دیا، میں نے اپنی مرضی سے پانی نہیں پیا، اب تم مجبور ہو، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم ہار چکے ہو۔ یہودی پراسرار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ انجانے میں اس یہودی کو اپنی زبان دے چکے تھے۔ وہ اپنی زبان سے نہ پھر سکتے تھے کیونکہ سلطان اپنے قول و فعل اور زبان کے پکے ہونے کی وجہ سے ہی دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان کا مجرم ان کے سامنے کھڑا تھا جس نے کئی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے تھے، اور ان کے سامنے اسلام کے بارے میں بےہودہ کلمات زبان سے نکالے تھے، مگر سلطان چاہتے ہوئے بھی اس کا سر تن سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان کی زبان ان کے آڑے آ رہی تھی۔ سلطان نے شدید مجبوری کے عالم میں اپنی تلوار واپس میان میں ڈال دی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس یہودی کو کسی گہری کھائی میں پھینکوا دے، مگر وہ اپنے ہی لفظوں کے جال میں پھنس چکے تھے۔ دربار میں سناٹا تھا۔ سلطان دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے واپس نشست پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ یہودی فخری انداز میں سر بلند کیے کھڑا تھا۔ سلطان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وزیر کو مخاطب کر کے بولے، ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم ابھی سے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ اپنی مرضی سے سونے کے پیالے میں پانی نہ پی لے۔ اس کی آخری خواہش پوری ہوتے ہی ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، مگر اس سے پہلے یہ میرا مہمان ہے، اسے قید خانے میں پھینکوا دو، خیال رکھنا کہ یہ کہیں فرار نہ ہونے پائے۔ سلطان کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ یہودی کے چہرے پر اب پریشانی چھلکنے لگی تھی۔ سلطان کو کچھ دیر پہلے آنے والی اپنی سوچ پر افسوس ہوا جب انہوں نے سوچا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو تو اسلام کی کتنی خدمت کر سکتا ہے، مگر وہ یہودی اس لائق ہی نہ تھا۔ وزیر اور سپاہی آگے بڑھ کر اس یہودی کو گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے جا رہے تھے جو اونچی اونچی آواز میں سلطان کے خلاف نازیبا کلمات نکال رہا تھا، دعوے کر رہا تھا کہ بہت جلد فرار ہو جائے گا اور پھر سے مسلمانوں کو یرغمال بنا کر انہیں مار پیٹ کرے گا اور انہیں یہودی مذہب میں شامل کر لے۔ سلطان خاموشی سے ان کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ رات کا آخری پہر۔ اچانک سلطان کو یاد آیا کہ انہوں نے آج رات صرف فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی تھی، نہ ہی انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی تھی اور نہ ہی رات کے اذکار ادا کیے تھے۔ وہ بےتابی سے اٹھے اور اپنے خواب گاہ کی جانب بڑھ گئے جہاں پر رات کا اندھیرا عبادت کے لیے ان کا منتظر تھا۔
خوابگاہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا وضو بنایا۔ خوابگاہ میں جائے نماز ان کی منتظر تھی، وہ ان کی مخصوص جگہ پر ہمیشہ بچھی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سبز رنگ کی مخملی جائے نماز فرش پر بچھی تھی۔ سلطان نے جوتا کمرے کے ایک طرف اتارا اور تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے جائے نماز کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اگلی پل انہوں نے تہجد کی نماز کی نیت کر لی۔ وہ بڑے انہماک سے نماز ادا کر رہے تھے، مگر نماز کے دوران بھی ان کا ذہن بار بار بھٹک کر اسی یہودی کی جانب جا رہا تھا۔ وہ شدید بے قرار تھے، انہیں بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہی الفاظ سے ایک یہودی کی زندگی کو مہلت دے دی تھی جو ایک پل میں زندہ رہنے کے لائق نہ تھا۔ انہیں پشیمانی نے آ گھیرا تھا، ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ نماز کے بیچ میں ان کی ذہنی روح بھٹک کر نہ جانے کہاں کہاں جا رہی تھی۔ وہ تیسری رکعت میں تھے جب سجدے میں سر رکھتے ہی اچانک گویا ان کا دماغ گھوم کر رہ گیا، سامنے کا منظر غائب ہو گیا اور ایک تیز روشنی چاروں اطراف میں پھیل گئی۔ اس تیز روشنی میں ایک بہت ہی خوشگوار منظر نظر آ رہا تھا، ایک مکمل گھرانے کا منظر جس کی خوبصورتی نے سلطان کو بے اختیار مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ گھرانہ کسی اور کا نہیں بلکہ سلطان کا تھا۔ خود سلطان، ان کی زوجہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے سلطان کے ننھے ننھے بچے جن کے چہروں پر خوشی مسکراہٹ تھی، مگر ان کے چہروں پر ایک اور خاص چیز بھی تھی، ایک عجیب طرح کی بےتابی۔ وہ سب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کھلے صحن میں ایک بڑے سے دسترخوان پر ان کے سامنے بہت سے خوان سجے ہوئے تھے۔ شربت کے بڑے بڑے پیالے، تھال میں رکھی ہوئی کھجوریں خواہ ہی بھوک کو بھڑکا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ سب لوگ کچھ بھی کھانے کی بجائے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھتے اور پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے۔ سلطان کا سب سے بڑا بیٹا بےتابی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، اس کی للچائی نظریں کھانے پینے کی اشیاء پر جمی تھیں۔ سلطان اس کو مسکراتے ہوئے تنبیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں، پہلے مغرب کی اذان کا انتظار کرو، اس کے بعد ہی تم اپنا پہلا روزہ افطار کرو گے۔ روزہ ہم سب پر اللہ کا خاص انعام ہے، یہی پانی جس کی قدر ہمیں عام زندگی میں محسوس نہیں ہوتی۔ روزے کی عادت میں ہمیں اس کی ایک ایک بوند کس قدر اہم محسوس ہوتی ہے کہ بس کسی طرح افطار کا وقت ہو اور ہم پانی سے بھرا ہوا پیالہ اپنے منہ کو لگا لیں۔ سلطان کی بات پر بچہ کسمسا کر رہ گیا۔ وہ کبھی پہلو بدل کر ایک گھٹنا موڑتا اور کبھی دوسرا۔ تبھی اچانک قریبی مسجد سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ سبھی کے چہروں پر بے اختیار خوشی پھیل گئی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے بھی بچے کی نظریں شربت کے پیالے کی جانب تھی۔ اس نے لپک کر دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور سلطان نے ایک خوبصورت پیالے میں شربت انڈیل کر اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ننھے بچے نے بےتاب نگاہوں سے شربت کو دیکھتے اسے اپنے لبوں سے لگا لیا اور ایک ہی لمحے میں گویا اس کے چہرے پرسکون پھیل گیا۔ ایک جماکے کے ساتھ سلطان کا تخیل ٹوٹ گیا۔ رمضان کی ایک شام کا یہ خوبصورت منظر سلطان کے خواب کا ایک حصہ تھا۔ سلطان بے اختیار سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ ابھی تک خواب کی کیفیت میں تھے، تبھی انہیں یاد آیا کہ وہ تو تہجد کی تیسری رکعت میں تھے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے باقی کی نماز مکمل کی، مگر ان کا ذہن ابھی تک اس سچے خواب کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ یہ ان کے ماضی کی ایک جھلک تھی۔ ایسی ایک شام انہوں نے حقیقت میں گزاری تھی، مگر اس وقت انہیں خواب کیوں دکھایا گیا تھا؟ اس بات نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سچے اور اشارہ دینے والے ان خوابوں کی موجودگی کبھی کبھی تو سلطان کو خوفزدہ کر دیتی تھی۔ نماز مکمل کرتے ہی سلطان کتنی دیر تک جائے نماز پر بیٹھے رہے۔ اچانک ان کے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں یہ خواب کیوں دکھایا گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک پوری اسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں بس صبح تک انتظار تھا۔ زیادہ وقت نہ گزرا جب فجر کی اذان بلند ہونے لگی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سلطان نے نماز فجر ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کاذب کا اجالا چار اور پھیل گیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ سلطان لباس تبدیل کر کے سر پر امامہ باندھتے ہوئے تیزی سے دربار میں داخل ہو رہے تھے، جہاں وزیر پہلے ہی ان کا منتظر تھا۔ وہ صبح اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آموجود ہوا تھا۔ حالانکہ رات نہ جانے کتنی دیر تک سلطان نے ان سب کو دربار میں اپنے ساتھ کھڑا رکھا تھا۔ وزیر کو دیکھتے سلطان کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ وہ اسے بلوانا چاہتے تھے۔ سلطان اپنی نشست پر آ کر بیٹھے اور وزیر کو اشارہ کیا۔ وہ لپک کر ان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اسے جھک کر بات سننے کے لیے کہا۔ وزیر خاموشی سے ان کے سامنے جھک کر اپنا کان ان کے آگے کر دیا۔ سلطان کچھ دیر تک وزیر سے سرگوشیوں میں بات کرتے رہے اور نہ جانے وہ اسے کیا سمجھا رہے تھے۔ وزیر مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے سلطان، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں نے بالکل ٹھیک طرح سے سمجھ لیا ہے۔ آپ کے حکم کے عین مطابق عمل کیا جائے گا اور نتیجہ بھی آپ کی توقعات کے بالکل مطابق ہی نکلے گا۔ آپ کا یہ خاکسار آپ کو
مایوس نہیں کرے گا۔ وزیر کی آواز میں تعظیم تھی۔ سلطان نے سر ہلا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب انہیں بےتابی سے انتظار کرنا تھا۔ وہ پورا دن خاموشی سے گزر گئے۔ بالکل اسی طرح اگلا پورا دن بھی دبے پاؤں جاتا رہا۔ سلطان کو کسی قسم کی کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ وہ تھوڑے سے مایوس ہونے لگے تھے۔ نہ جانے وہ یہودی کیسا انسان تھا، انتہائی ڈھیٹ قسم کی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ وہ شاید اسے خود پر بے حد قابو تھا۔ مگر تیسرے دن عین دوپہر کے وقت سلطان کو ان کی مرضی کی خبر مل گئی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دربار میں بیٹھے تھے جب ایک سپاہی نے آ کر ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اے سلطان، قید میں پڑا ہوا وہ یہودی رہنما آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ شدید بےتاب ہے اور چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے سپاہی کی جانب دیکھا اور بولے، میں بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ جس شخص نے ہمارے پیارے پیغمبروں کے بارے میں گھٹیا کلمات ادا کیے تھے، اسے اس کا خمیازہ بھگتنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جلد اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلطان کی بات پر سپاہی چونک سا گیا مگر کچھ نہ بولا۔ وہ وزیر اور سلطان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ وہی یہودی تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا اس سپاہی کے ساتھ آ رہا تھا۔ سلطان کے سامنے پہنچتے وہ جیسے زمین پر ڈھیر سا ہو گیا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، اس کی آنکھیں گہرے حلقوں میں دھنس چکی تھیں۔ وہ ہارا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان کو افسوس ہوا، صرف اور صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر یہ خوبرو مرد ایک جھوٹے مذہب کی پیروی میں مصروف تھا۔ عقل شعور ہونے کے باوجود اس نے کبھی اس کائنات کے اصل خالق کی جانب متوجہ ہونے کی کوشش ہی نہ کی تھی، بلکہ وہ تو ان کی شان میں گستاخی کرنے کو فخر کا باعث سمجھتا تھا۔ سلطان اسے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، کیسے ہو میرے دوست؟ آج میں پھر تمہارے تمام جرائم کو یاد کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ایک مرتبہ پھر تمہارے لیے سزائے موت تجویز کرتا ہوں۔ تمہارے وہ تمام جرم ناقابل فراموش ہیں، مگر میں اصولوں کا پکا ہوں، اس لیے میں تمہاری آخری خواہش پورا کیے بغیر تمہارا قتل نہیں کروں گا۔ تم تب تک محفوظ ہو جب تک تم اپنی مرضی سے سونے کے پیالے میں پانی نہیں پی لیتے۔ اتنا کہتے سلطان نے وزیر کو اشارہ کیا۔ وہ لپک کر باہر گیا اور جب واپس آیا تو تھال میں اس کے ہاتھ میں وہی سونے کا پیالہ تھا جس کے اندر پانی ہلکورے لے رہا تھا۔ وزیر نے مسکراتے ہوئے پانی کا یہ پیالہ اس یہودی کو پیش کیا جو زمین پر پڑا زرد چہرے کے ساتھ سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر اتنی سکت بھی نہ بچی تھی کہ اٹھ کر کوئی رد عمل ظاہر کرتا۔ جو چند دن پہلے تک خوب اکڑ دکھا کر فرعون بنا ہوا تھا، اب کس طرح قدموں میں ڈھیر تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس کا یہ حال کیوں ہے۔ خواب میں جو اشارہ دیا گیا تھا وہ سلطان نے سمجھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص حقارت سے پانی کو ٹھوکر مار کر گیا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ سلطان اپنے الفاظ کے جال میں الجھ کر اسے آزاد کر دیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے سلطان مصر ہیں جن کی ذہانت کا پورا زمانہ گواہ ہے۔ سلطان نے اسے قید میں ڈلوا دیا اور وزیر کو کہہ کر اس کا پانی بند کروا دیا تھا۔ وہ پانی کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ اس کے لب پیاس کے مارے خشک ہو گئے تھے۔ وہ للچائی ہوئی نظروں سے پانی کے اس پیالے کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ یہودی نے گھبرائی ہوئی نظر سے سلطان کو دیکھا اور پھر پیالے میں تیرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کو۔ دنوں کی پیاس اس کے لبوں پر چھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ادھر وہ پانی کا گھونٹ پڑے گا اور ادھر سلطان اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اس نے یکلخت اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس نے آنکھیں کھول کر سلطان کو دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم کامیاب ہوگے۔ شاید میں تمہیں درست طور پر سمجھ نہیں پایا، مگر یاد رکھنا یہودی ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں مسلمانوں سے نفرت ہے اور ہم اس دنیا کو ان کے وجود سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ دبی دبی لہجے میں یہ کہتا ہوا وہ یہودی بڑی مشکل سے اٹھا اور آن کی آن میں اس نے وہ پیالہ اٹھا کر گھٹا گھٹ سارا پانی پی لیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں وہ پیالہ خالی کر دیا تھا۔ پیالے کے کناروں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ یہودی نے پیالہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک استضاعیہ سی نظر سلطان پر ڈالی اور پیالے کو زور سے زمین پر اچھال دیا۔ یہ اس کی طرف سے مسلمانوں کی لیے نفرت کا شدید ترین اظہار تھا۔ سلطان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے یہودی کی آخری خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے سونے کے پیالے میں پانی پی چکا تھا اور اب سلطان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ لپک کر آگے بڑھے، اپنی تلوار میان میں سے نکالی اور اگلے پل اس یہودی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کسی بے جان شاہ کی طرح یہودی کا لاشا جھولتے ہوئے زمین پر جا گرا۔ انصاف قائم ہو گیا تھا۔ سلطان کے چہرے پر اطمینان پھیل رہا تھا۔ ان کی تلوار کی دھار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ناپاک انسان جس کے نزدیک اپنے سوا ساری مخلوق کیڑے مکوڑے تھے، اس کے لیے یہی سزا سب سے بہترین تھی۔ جن دوستوں نے آج کی ہماری اس کہانی کو مکمل دیکھا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازمی سے لکھے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ کون سے دوست ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں۔
انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔